बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक बेवा औरत, एक मासूम बेटी और एक बंदर का नाकाबिल यकीन साथ शामिल है। ये कहानी है एक चुन्नू बंदर और सकीना बीवी और इसकी मासूम बेटी की। ये एक सबक आमूज और सच्ची कहानी है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मजीद इसी तरह के सबक आमूज और दिलचस्प स्टोरी हर वक्त आप लोगों को मिलती रहे। किसी दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मोहब्बत करने वाला जोड़ा रहता था, बशीर और इसकी बीवी सकीना। इन दोनों के पास 2 गायें थी जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजर बसर किया करते थे। इनकी जिंदगी सादा मगर पुरसकून थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इनकी शादी को तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन अल्लाह पाक ने अभी तक इन्हें औलाद से नहीं नवाजा था। वो दोनों बहुत ज्यादा नेक थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हर वक्त अल्लाह पाक से दुआएं करते थे कि हमें औलाद से नवाज दे। एक दिन अल्लाह पाक ने इनकी दुआ सुन ली। अचानक बशीर को खुशखबरी मिली कि सकीना हामला है। वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की। ये खबर सुनने के बाद बशीर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपनी बीवी सकीना को कुछ काम नहीं करने देता। कभी घर की सफाई करता, कभी कपड़े धोता, कभी गायों को चारा पानी देता। सब काम खुद ही करता था। हमेशा सकीना को यही कहा करता था कि आप आराम कीजिए, मैं खुद ही सब काम कर लूंगा। देखो अल्लाह पाक ने हमें इतने सालों बाद खुशी दी है। वो अपनी बीवी सकीना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इनकी जोड़ी मिसाल थी। वो दोनों अब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इनकी खुशी ज्यादा देर तक न टिक सकी। एक दिन बशीर हस्बे मामूल सुबह सवेरे जंगल की तरफ घास लेने चला गया। वो घास काट ही रहा था कि अचानक एक फिसलन भरी जगह पर इसका पांव फिसला और वो एक खाई में गिर गया। बदकिस्मती से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जब ये खबर सकीना तक पहुंची, वो सदमे से निढाल हो गई। वो जो पहले ही एक नई जिंदगी को जन्म देने के करीब थी, अब तन्हा रह गई थी। फिर अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम इसने आयशा रखा। आयशा निहायत ही खूबसूरत, मासूम और अपने बाप की निशानी थी। लेकिन इसके बाद सकीना की हालात दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो बीमार रहने लगी। दिल की कमजोरी और गम की शिद्दत ने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। वो बामुश्किल थोड़ी बहुत हिम्मत करके गाय के लिए घास ले आती, लेकिन इसका जिस्म साथ नहीं देता था। आयशा आस्ता आस्ता बड़ी हो रही थी और जब वो 9 साल की हुई तब तक सकीना की हालात मजीद बिगड़ चुकी थी। लोग अक्सर इनके घर आया जाया करते थे, इसकी बेटी की खूबसूरती की तारीफ करते, मगर वो इन सब बातों से बेनियाज और बेबस अपने शोहर की याद में डूबी रहती थी। उसे न किसी रिश्ते का होश था, न दुनिया का कोई ख्वाहिश बाकी रही थी। वो जिंदगी तो गुजार रही थी, लेकिन जी नहीं रही थी। फिर भी सकीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करती रही, जंगल से गाय के लिए घास लाती रही, लकड़ियां काटती रही और गाय का दूध बेचकर अपना और अपनी बेटी आयशा का पेट पालती। दिन गुजरते गए और आयशा आस्ता आस्ता बड़ी होती गई। अब वो 9 साल की हो गई थी। सकीना की तबीयत अब पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपनी बेटी के लिए वो हर दर्द सहती रही। एक दिन वो जंगल में घास लेने गई। वहां पे उसे एक जख्मी बंदर मिला। जो बंदर चोट की वजह से तकलीफ में था। पहले जब बंदर ने सकीना को देखा तो वो घबरा गया। वो दूर भागने लगा, लेकिन सकीना ने इसके टांग पर जख्म देख लिया था। उसने अपने साथ लाया हुआ खाने का डब्बा खोला
اور بندر کے آگے رکھ دیا۔ اس معصوم بندر کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کھانا کھایا۔ سکینہ نے بندر کو غور سے دیکھا، وہ بندر ابھی بہت چھوٹا تھا مگر اس کے پاؤں پر بہت گہرا زخم تھا۔ جب سکینہ نے بندر کو ایسی حالات دیکھی تو اسے رہا نہ گیا، اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے اس بندر کو اپنے گھر لایا، وہاں دیسی جڑی بوٹیاں پیس کر زخم پر لگائی، مرہم پٹی کی اور چند ہی دنوں میں وہ بندر ٹھیک ہو گیا۔ عائشہ جو کہ اب 9 سال کی ہو چکی تھی، اس نے جب بندر کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، وہ اس سے کھیلتی تھی۔ اس نے بندر کا نام چنو رکھ دیا۔ اب چنو ہر وقت عائشہ کے ساتھ رہتا، وہ جہاں جاتی چنو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ وہ کھیلتی پڑھتی یا پانی بھرنے جاتی، چنو پیچھے پیچھے چلتا۔ سکینہ اگر کوئی چیز منگواتی، چنو اسے لا کر دیتا۔ وہ اشارے سمجھنے لگا تھا، باتیں تو نہیں کرتا تھا لیکن سب کچھ جیسے محسوس کرتا ہو۔ وہ گھر کا فرما بردار بن چکا تھا، اس کی وفاداری، اس کا اخلاق سب کو حیران کر دیتا تھا۔ سکینہ کہتی تھی، یہ بندر نہیں، میرے بیٹے کی نشانی ہے جو اللہ نے میرے غم میں مجھے سہارا دینے کے لیے بھیجا ہے۔ چنو نہ صرف ایک پالتو جانور تھا بلکہ ان کے دکھ سکھ کا ساتھی، ان کے درد کا خاموش گواہ اور ان کے غموں کا سہارا بن چکا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، اب چنو بندر بھی بڑا ہو چکا تھا اور عائشہ بھی تقریباً 12 سال کی ہو گئی تھی۔ سکینہ کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ بستر سے بھی نہ اٹھ سکی، پورے گھر کا بوجھ عائشہ کے کاندھوں پر آ گیا۔ عائشہ بہت بہادر بچی تھی، اس نے ماں سے پہلے ہی سموسے بنانا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہی تھی تو اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ میں کیوں نہ سموسے بنا کر بیچوں، اس سے میرا گھر کا خرچہ بھی پورا ہو جائے گا اور ماں کی دوائی بھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر سموسے بنانے لگی اور پرانے سے ایک کپڑے میں پلٹ کر چھوٹے سے تھال میں رکھے۔ وہ بندر چنو کو ساتھ لے کر بازار نکل پڑی۔ بازار میں لوگوں نے پہلے حیرانی سے دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی، ساتھ ایک بندر اور ہاتھ میں سموسے، مگر جب کسی نے خرید کر کھایا تو سب تعریف کرنے لگے۔ سموسے واقعی مزیدار تھے، دھیرے دھیرے اس کے سموسے مشہور ہونے لگے۔ وہ بندر چنو، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، لوگوں کو اشاروں میں بلاتا، بچوں کو ہنساتا اور عائشہ کی ہر ممکن مدد کرتا۔ وہ ایک بے زبان جانور تھا مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ وفادار تھا۔ پہلے سکینہ کے پاس 2 گائیں ہوا کرتی تھی، وہ انہی گایوں کا دودھ بیچ کر اپنا گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ لیکن اب سکینہ کی صحت خراب رہتی تھی، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنے علاج کے لیے دونوں گایوں کو بیچ دیا۔ عائشہ عمر کی بہت چھوٹی تھی مگر اس کے کاندھوں پر پورا گھر کا بوجھ تھا۔ وہ روزانہ سموسے لے کر بازار جاتی اور شام کو آ کر اپنی ماں کی خدمت کرتی۔ ایک دن عائشہ معمول کے مطابق سموسے بیچنے بازار گئی۔ لوگ اس کے سموسے پسند کرتے تھے اور وہ آہستہ آہستہ مشہور ہو گئی تھی، مگر یہی بات کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوئی۔ اسی بازار میں ایک اسلم نام کا آدمی رہا کرتا تھا، اس کو بھی سموسے کی دکان تھی۔ وہ ایک ظالم اور مغرور شخص تھا۔ اس نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ یہ بچی ہمارے گاہک چھین رہی ہے، آج کے بعد اس لڑکی کو میں یہاں سموسے بیچنے نہیں دوں گا۔ وہ شخص کچھ اور دکانداروں کو ساتھ ملا کر اس معصوم بچی کو ڈرایا دھمکایا، انہوں نے نہ صرف اسے گالیاں دی بلکہ مارنے کی بھی کوشش کی۔ عائشہ بہت ڈر گئی، وہ اس شخص سے رحم کی بھیک مانگنے لگی لیکن کسی کو اس پر ترس نہ آیا۔ اچانک دور سے جب چنو بندر نے دیکھا تو وہ دوڑ کر عائشہ کے پاس آیا۔ چنو نے زور سے چیخ ماری اور اپنے پنجے اٹھا کر ان کی طرف دوڑا تو وہ لوگ گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس نے اپنے پنجے اور چالاکی سے سب کو پیچھے دھکیل دیا۔ بازار میں لوگ رک گئے،
سب حیران تھے کہ ایک بندر اتنی بہادری سے اپنی دوست کی مدد کیسے کر سکتا۔ کسی نے کہا یہ بندر نہیں، یہ اس بچی کا محافظ ہے۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ کسی نے عائشہ کو پانی دیا، کسی نے کہا بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری جدوجہد سمجھ نہ سکے۔ ایک دن انہی لوگوں میں سے کچھ ظالم لوگوں نے چنو اور عائشہ کو زبردستی اٹھا کر ایک گندی نالی میں پھینک دیا۔ چنو بری طرح سے زخمی ہو گیا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، مگر وہ پھر بھی لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ عائشہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی اسے مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ ایک بہادر اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ ہمت نہیں ہاری۔ اسی طرح زخمی چنو کو اٹھا کر ماں کے پاس چلے گئی۔ سکینہ اس وقت چارپائی پر بے ہوش پڑی تھی۔ جب اس نے زخمی چنو اور اپنے معصوم بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس کا دل صدمے سے کانپ گیا، مگر اس نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا بیٹی صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تمہاری محبت رائیگاں نہیں جائے گی۔ سکینہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ایک دن عائشہ اپنے صحن میں رو رہی تھی۔ بندر نے جب دیکھا تو وہ عائشہ کے پاس آیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ اسی وقت چنو بندر نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ عائشہ کے پاس آیا، ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگا تم سموسے بناؤ، میں انہیں بیچوں گا۔ عائشہ نے سموسے تیار کر کے ایک ٹوکری میں رکھے اور چنو بندر نے وہ ٹوکری اپنے سر پر اٹھائی۔ وہ دوسرے محلے کی گلی میں سموسے بیچنے چلا گیا۔ وہ ہر گلی میں ٹوکری لے کر پھرتا، لیکن اس سے کوئی بھی سموسہ نہیں خریدتا۔ لوگ یہی کہتے کہ اس بندر سے کون سموسہ خریدے گا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آیا ہوگا۔ بچے چنو بندر کو سموسے لے کر دیکھتے، اسے چھیڑتے، ہنستے اور سموسے برباد کر دیتے۔ چنو تھک ہار کر کئی دن بعد واپس لوٹا۔ چنو نے جنگل میں ایک لکڑہارے کو دیکھا جو درخت کاٹ کر لکڑیاں بازار میں بیچتا تھا۔ اسی وقت چنو کے دماغ میں بھی آیا کہ میں بھی کیوں نہیں لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچوں اور اسی سے پیسے کماؤں۔ اس نے ایک کلاڑا اٹھایا اور ہر صبح جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ عائشہ حیران ہو کر اسے روز جاتا دیکھتی۔ چند دنوں میں اس نے بہت سی لکڑیاں جمع کی اور ایک دکان پر جا کر بیچ دی۔ پیسے ملے تو فوری سکینہ کی دوا کھانا اور کپڑے لے آیا۔ اب چنو بندر روز جنگل سے لکڑیاں لاتا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کر سکینہ اور عائشہ کی ساری ضروریات پوری کرتا۔ عائشہ ایک مدرسے میں مفت تعلیم حاصل کرتی تھی۔ چنو دن رات کام کرتا رہا اور عائشہ دن رات پڑھتی رہی۔ عائشہ نے مدرسے سے فارغ ہو کر عالمہ کی ڈگری حاصل کر لی۔ ایک دن عائشہ اپنی ماں سے کہنے لگی جس طرح مجھے دین کی روشنی ملی، اب میں بھی دوسروں کو یہی روشنی دوں گی۔ اب سکینہ کی طبیعت بھی ٹھیک تھی، وہ بالکل پہلے کی طرح ہو چکی تھی۔ یہ سن کر سکینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی بیٹا اس نیک کام کے لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ہمیشہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ترقی دے۔ چنو کی مدد سے اس نے ایک مدرسہ کھولا جہاں یتیم بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ اب عائشہ جوان ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن چنو نے عائشہ کی شادی کا انتظام بھی خود ہی کیا۔ سادہ مگر بابرکت نکاح ہوا۔ سکینہ کی طبیعت بھی اب مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ چنو بندر اب محض ایک جانور نہیں بلکہ ایک ہیرو بن چکا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصل انسانیت دل میں ہوتی ہے، شکل میں نہیں، اور بعض اوقات جانور بھی انسانوں سے بڑے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریے، کیونکہ ایسی ہی کہانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ پیار، وفاداری، قربانی اور دعا سب کچھ ممکن ہے اگر دل سچا ہو۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔